मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अब मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि देखो, हिंदू गर्लफ्रेंड बनाए उस पे सूट करता है क्योंकि वो अल्लाह को नहीं मानता। अल्लाह उससे खुद ही पूछ लेगा कि तुम तो जितना नबातात खाया करते थे ये किसने पैदा किए। अगर वो कह देगा कि इन पत्थरों के बने हुए बुत ने पैदा किए तो अल्लाह अगर उसे बख्श दे तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन कुरान में अल्लाह कहता है मैं छोड़ूंगा नहीं कि जिन बुतों को अपने हाथों से बनाते हो, जिनके क्रिएटर तुम हो, उनको क्रिएटर तुमने कैसे फर्ज कर लिया। ईसाइयों से अल्लाह पूछेगा कि ईसा इब्ने मरियम तो मरियम के पेट से पैदा हुए, उन्हें तुमने खुदा कैसे कह दिया। यहूदियों से अल्लाह पूछेगा कि जब ईसा इब्ने मरियम के नबी होने के इतने दलाइल तुमने देख लिए, तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ईसा इब्ने मरियम आएंगे, आज तक लिखा हुआ है और तुम्हारा दीन अब महफूज भी नहीं है। अगर ये आखिरी दीन होता तो हिफाजत तो होती ना इसकी। तो तुमने इस्लाम को फॉलो क्यों नहीं किया, तुमने मेरा बताया हुआ दीन क्यों नहीं लेकर आए। तो वो जो मर्जी करें वो जाने, उनसे सवाल होगा, अल्लाह छोड़ेगा किसी को नहीं। लेकिन हमसे जो बड़ा सवाल होगा वो ये सवाल होगा कि तुम तो बोलते थे कि अल्लाह है, तुम तो ला इलाहा इल्लल्लाह को मानते थे, तुम तो कुरान को मानते थे, तुमने गर्लफ्रेंड कैसे रख ली, तुम शराब के करीब कैसे चले गए, तुम जिना के करीब कैसे चले गए। समझ में आ रही है बात। तुमने बूढ़े बाप के सामने उफ कैसे कर लिया। तुम्हें तो साफ मैंने कहा था वला तकुल लहुमा उफिन। मां और बाप जब बूढ़े हो जाएं तो जबान से उनके सामने तुम्हें उफ का लफ्ज निकालने की इजाजत नहीं है। कोई ऐसा जुमला जिसमें उनकी जरा सी तौहीन हो, इसकी इजाजत नहीं है। क्या करना है, वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़ुल्ली मिनर रहमा। कुरान कहता है रहमत से, जिल्लत से अपने बाजुओं को उनके सामने झुका के रखना है। कितने बड़े ऑफिसर बन जाओ, कितने बड़े ग्रेड के बन जाओ और तुम्हारे बाप और मां देहाती हो, गंवार हो, धोती पहनता हो तुम्हारा बाप, पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन जब तुम उसके सामने खड़े होगे लोगों को ऐसा लगे ये बाप जो है ये 22वें ग्रेड का ऑफिसर है और ये घर का कोई चपड़ासी है, ऐसा लगे देखने में। ये स्टाइल होना चाहिए बाप के सामने और मां के सामने खड़े होने का। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात समझ में। आज आपको हर चीज की लॉजिक चाहिए, ये क्यों भाई, क्यों क्या। जब खुदा को मान लिया तो वो कह रहा है मैं इन चीजों को पसंद, बॉस के सामने क्यों करने की इजाजत है आपको। बोलो ना क्या हो गया भाई, बॉस से आपको लॉजिक पूछने की इजाजत नहीं है, खुदा से तुम लॉजिक पूछ रहे हो। यार औरत पे पर्दा क्यों फर्ज है भाई, क्या है यार, जमाना इतनी तरक्की कर गया, एक्चुअली करके बेड़ा ही गरक कर दिया पूरे निजाम का। खवातीन भी कमाने के लिए निकले, इस्लाम नहीं कायल औरत के कमाने का। दो टोक नजरिया इस्लाम, मजबूरी में कमाती एक अलग बात है। इस्लाम ने हुक्म दिया वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, औरत करार पकड़ेगी अपने घर में। जुमला मुकम्मल जरूर किया करें ताकि आपको याद रहे। ये इस्लाम की 2 और 2 4 की तरह तालीम। मजबूरी है या कौम को कोई जरूरत है किसी फील्ड में औरत की, वो एक अलग बात है। जैसे गायनी की डॉक्टर तो औरतें ही होंगी ना, वो मर्द थोड़ी होंगे। या लड़कियों को पढ़ाने के लिए तो फीमेल टीचर ही होगी कोई, जहां जरूरत है जरूरत की हद तक। बाकी घर से बाहर निकल के कमाना ये मर्द की जिम्मेदारी है। ये औरत पे इस्लामी लिहाज से सूट बोलो ना नहीं करता। यूरोप ने तरक्की कर ली, औरत को भी घर से निकाल के, मर्द को भी घर से निकाल के, तो घर ही मार्केट से स्टार्ट हो गए उनके। अब घर ही नहीं है, होटल होते हैं, रहा के मियां बीवी आके मिल रहे होते हैं। जब दोनों कमाएंगे तो घरदारी कौन करेगा। तो ये किसके हुकूक हैं, अल्लाह के। तो राइट्स की जहां बात होती है मेरे भाई, इंसानी हुकूक की बात होती है, तो सबसे पहले राइट्स में किसका हक है, खुदा का। और इस्लाम ने ऐसा जबरदस्त निजाम दे दिया कि खुदा को अगर आप बीच में ले आए ना और सबसे पहले खुदा कर दिया तो ह्यूमन राइट्स खुद ब खुद अदा होना शुरू हो जाएंगे। समझते हो। और फिर खुदा बताएगा ह्यूमन में किसके राइट्स कितने ज्यादा हैं। गोरे ने आपको क्या बताया, ह्यूमन राइट्स में इंसान बराबर हैं। अल्लाह ने फरमाया बराबर नहीं है। माँ बाप का दर्जा ज्यादा, औलाद का दर्जा कम। मियाँ बीवी में शोहर का दर्जा ज्यादा, बीवी का दर्जा एक दर्जा कम। बड़े भाई का दर्जा ज्यादा, छोटे भाई का। बोल लो ना क्या जा रहा है यार, तुम लोग तो पता नहीं क्या गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई हुई है तुम्हारे ऊपर।
ابھی سیاست پہ کوئی تبصرہ چھیڑنے تو دیکھو, کوئی JUI کا, کوئی PTI کا, کوئی مسلم لیگ کا, کوئی زرداری کو سپورٹ ہے, جنگ چھڑ جائے گی پوری. تو اللہ میاں نے کیا کہا کہ جو میں کہہ رہا ہوں نا, جو رائٹس میں نے دیے ہیں ان سے آگے نکلنے کی آپ کو چندہ ضرورت بولو نہیں. گوروں کے ہاں کوئی مر گیا, وراثت کہتے ہیں گورنمنٹ کی مرضی, جیسے چاہے تقسیم کرے, جو قانون بنا دے. اللہ کہتے ہیں بالکل نہیں. یوصیکم اللہ فی اولادکم, تم مر جاؤ گے, اللہ نے تمہاری اولاد کے حصے خود متعین کر دیے ہیں, اس میں گورنمنٹ سے پوچھنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. گورنمنٹ اگر فیصلہ کرے گی کالعدم, ناجائز. ہم جب یورپ امریکہ جاتے ہیں, لوگ ہم سے سوال پوچھتے ہیں, بھائی اگر ہم مر گئے تو گورنمنٹ تو اٹھا کے یہ فلاں کو دے دے گی, فلاں کو دے دے گی, ہم کیا کریں؟ ہم نے کہا چلو بھائی, گورنمنٹ نے یہ بھی تو رائٹ دیا ہے نا آپ کو کہ آپ وصیت کر سکتے ہیں. ہاں بھائی, میں نے کہا شریعت کے مطابق وصیت کر لیں. آپ بتا دیں میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے کو اتنا, بیٹی کو اتنا, فلانے کو اتنا, ڈمکانے کو اتنا یہ ملے گا, تو شریعت کے مطابق ہے وہ وصیت کر دیں. اگر نہیں کی تو گناہ گار ہوں گے. کیوں؟ آپ کو پتا ہے میرے مرنے کے بعد پھر اولاد کو نہیں ملے گی, یا جس کو کم ملنا ہے اس کو زیادہ مل جائے گا, زیادہ ملنا ہے کم مل جائے گا, تو یہ ظلم ہوگا. تو اس ظلم سے بچنے کے لیے آپ پر فرض ہے کہ ملکی قانون بھی نہ ٹوٹے, آپ کیا کر دیں؟ وصیت کر دیں. بعض دفعہ وصیت نہیں کی ہوتی یا یہ وصیت کر دی ہوتی ہے سب کو برابر ملے, یہ بھی بہت ہوتا ہے. اب بیٹے کا حصہ بن رہا ہے 1 کروڑ, بیٹی کا بن رہا ہے اسلامی روح سے 50 لاکھ. اب وہاں کیا ہوتا ہے, بیٹی کہتی ہے جب میرا بھی 1 کروڑ, اس کا بھی 1 کروڑ, میرے ابا نے وصیت کی اور گورنمنٹ کہتی ہے ملے گا, تو کورٹ سے بیٹی کو مل رہا ہوتا ہے 1 کروڑ. تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں, اس میں 50 لاکھ آپ کے لیے حلال بولو نہیں, چاہے اور کورٹ نے فیصلہ کیا ہو, یہ 50 لاکھ آپ کے لیے حلال. کیوں؟ یوصیکم اللہ فی اولادکم, کس کو کتنا دینا ہے یہ اس میں خدائی قانون ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہو خربوزہ اللہ نے پیدا کیا ہے اور یہ روٹی اللہ نے پیدا کی ہے, یہ گوشت جو ہم کھا رہے ہیں اللہ نے پیدا کیا ہے, تو اتنا تو اللہ کو حق بنتا ہے نا کہ وہ آپ کو بتا دے کہ کس کو کتنا حصہ دینا ہے. اتنی بھی لفٹ کرانے کے لیے اگر آپ تیار نہیں ہیں تو ایسے خدا کو ماننا نہ ماننا برابر. پھر اللہ کہتے ہیں مجھے ماننے کی, جیسے انگریز کتنا مانتے ہیں, او مائی گاڈ, بس یہ اللہ کو مانتا. ان سے پوچھو گاڈ کہتا ہے شراب حرام ہے, کہہ رہے یار یہ مذہبی پادریوں کی باتیں, مولویوں کی باتیں ایک طرف رکھو. او مائی گاڈ کیسی بات کر رہے ہو, پھر دوبارہ گاڈ کو لے آئے گا. اس کو بولو یہ گرل فرینڈ تمہاری انجیل میں لکھی ہوئی ہے, بائبل میں لکھا ہے گرل فرینڈ نہیں ہوتی, نکاح ہوتا ہے. کہے گا او مائی گاڈ کیسی باتیں کر رہے ہو تم. گاڈ کا تذکرہ بہت کرے گا, قانون سارے ریاست کے قانون کو یا اپنے کلچر کو فالو کرے گا. اس سے بولو بھائی یہ جو آپ نے چڈا پہنا ہوا ہے نا, ناف سے لے کے گھٹنے تک کا حصہ چھپانا کیا ہے, گاڈ کی نظر میں فرض ہے. او مائی گاڈ کیسی باتیں کر رہے ہو. تو وہ چڑیاں بھی پہن لیتے ہیں, اور وہ بھی تکلف ہے, بھی اگلی صدی میں چڈی وڈی بھی مارکیٹ سے شارٹ, جو جس حساب سے وہ ماڈرن ہوتے چلے جا رہے ہیں نا, تو لگتا نہیں ہے کہ کوئی یہ تکلف, کیونکہ سائنسی ترقی میں چڈی بھی رکاوٹ بنتی ہے. اب سائنسدان کو جب ترقی کرنی ہے تو پہلے نیکر پہنے گا, پھر اتارے گا, پھر وہ کہتے ہیں یار آزاد بالکل بیٹھو جا کے بس. واللہ عالم حالات سے ایسا ہی لگ رہا ہے, کیونکہ پہلے وہ پورے کپڑے پہنتے تھے, چھوٹے ہوتے 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 یہ ترقی کی علامت سمجھی جانے لگی ہے. جتنا ترقی یافتہ ہوگا کپڑے اتنے ہی اس کے جسم سے کم. کپڑوں پہ پیسہ خوب لگ رہا ہے, کپڑا نہیں لگ رہا. حیرت کی بات یہ, ہمارے جو ماڈرن عورتیں ہیں نا, جو ماڈرن اور خواتین ہیں, ان کے کپڑوں پہ, غریب کے کپڑوں پہ پیسہ کم لگتا ہے, کپڑا زیادہ لگ رہا ہوتا ہے. اور ماڈرن خواتین کے ہاں کپڑوں پہ پیسہ بہت لگ رہا ہے, مگر کپڑوں پہ کپڑا نہیں لگ رہا ہوتا. کپڑا ہے ہی نہیں, پتہ نہیں پیسہ لگایا کس چیز پہ یار تم نے, سمجھ سے بالا تر ہے. تو گورے سے آپ پوچھیں گے تو گورا کہے گا او مائی گاڈ. تو قیامت کے دن جب اللہ گورے کو لے کر آئیں گے اپنی عدالت میں کہ یہ سب چیزیں میں نے بنائی تھیں, ذالک تقدیر, یہ مینجمنٹ یہ خود بخود نہیں ہو سکتی, تم نے تو نیوٹن کا قانون پڑھا تھا, گوروں نے تو, تمہارا گورے میں ہی پیدا ہوا تھا نیوٹن, اس نے کہا تھا کہ جب تک کوئی چیز کسی چیز کو حرکت نہ دی جائے وہ حرکت نہیں کر سکتی, چلتی ہوئی چیز کو روکا نہ جائے رک نہیں سکتی. تو ایک چیز کی کنڈیشن چینج نہیں ہو سکتی چینجر کے بغیر, تو کریٹر کے بغیر کریٹ کیسے ہو سکتی ہے. وہ نیوٹن ہی سے عبرت حاصل کر لیتے. نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ میں. تو چینجر کے بغیر اس کائنات میں چینج, تو نیوٹن ہی تمہارا جو سائنسدان تھا وہی کہہ کر گیا ہے کہ چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی. تو خود ہی کھوپڑی استعمال کر کے اگلا خود ہی نتیجہ خاص کر لیتے کہ
چینجنگ آسان ہے, وہ چینجر کے بغیر نہیں ہو سکتی, تو کریٹ ہونا یہ تو اور مشکل کام ہے, یہ کریٹر کے بغیر کیسے ہو گیا یہ؟ تو فوراً گورا جواب میں کہے گا اے اللہ میں تو تجھے مانتا ہوں, میں تو مانتا تھا گاڈ ہے, بس نام کا فرق تھا, مسلمان اس کو اللہ کہتے تھے, میں نے گاڈ کہہ دیا, تو صرف گاڈ کہنے کی وجہ سے تو مجھے جہنم میں ڈال رہا ہے. تو اللہ کہیں گے نا 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 نا, بات یہ ہے کہ تو گاڈ کو ایسے مانتا تھا کہ جب تجھے بتایا گیا, تیرے پادریوں نے تجھے بتایا کہ یہ ہومو سیکسولیٹی کو خدا پسند نہیں کرتا, بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے لڑکوں سے بدفعلی کی وجہ سے اٹھا کے الٹا پٹخ دیا, یہ تورات میں بھی انجیل میں بھی, اور وہ کہتا تھا گاڈ اس سے خوش نہیں ہوتا, تو جواب میں کیا کہتا تھا, او مائی گاڈ, تیرا گاڈ سے بس اتنا رشتہ تھا, اس کے علاوہ تیرا کوئی رشتہ گاڈ سے نہیں. ایسے ہے جیسے آپ نے شادی کر کے بیگم کو گھر لے کر آئے اور آپ اس کو بجلی کا بل بھی دے رہے ہیں, گیس کا بل بھی دے رہے ہیں, اس کے بھائی آ رہے ہیں اس کی عزت بھی کر رہے ہیں, اس کے ابا آ رہے ہیں سسر سمجھ کے ان کو بھی رسپیکٹ دے رہے ہیں, آپ اس کو سوئٹزرلینڈ بھی لے گئے, صرف خیالی میں نہیں حقیقت میں سچی مچی میں لے گئے, آپ اس کو رسپیکٹ دے رہے ہیں, اس کے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں, سارے حقوق ادا کر رہے ہیں. آپ جب بیگم کو ذرا سی کوئی بات کہتے ہیں تو وہ بیگم کہتی ہے او مائی ہسبینڈ, جیسے گورا کہتے ہیں او مائی گاڈ. آپ اسے کہتے ہیں آج تم اپنے ہاتھوں سے چائے بنا کے پلا دو, کہتی او مائی ہسبینڈ, کیسی باتیں کر رہے ہو آپ. پھر آپ ایک دن اسے کہتے ہیں بیگم ایسا کرو کہ آج کھانا تم بنا دو, آج ہوٹل سے نہیں آئے گا, او مائی ہسبینڈ, او مائی گاڈ ہی ہے نا وہ, جیسے وہ کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں اچھا آج دسترخوان تم اٹھا لو, وہ دو آدمی ملے نا, دو آدمی, یار میں یہ ٹاپک نہ رہ جائے, میں دائیں بائیں جاتا ہوں نا ٹاپک رہ جاتا ہے. دو بندے ملے, دوست تھے پرانے, ایک نے کئی عرصے بعد ملے, ایک نے پوچھا ہاں بھائی بتا تیری شادی کے بعد زندگی کیسے گزر رہی ہے. اب اس کی گزر بڑی خراب رہی تھی, بیوی کا غلام بنا ہوا تھا یہ, لیکن یہ نہیں چاہتا تھا کہ میری بے عزتی ہو. تو اس نے کہا میں ایسے اسٹائل سے بیان کرتا ہوں کہ بات بھی صحیح ہو جائے اور میری بے عزتی بھی نہ ہو. تو اس نے اپنے دوست سے کہا یار میری تو بڑی اچھی گزر رہی ہے, صبح میں 6 بجے اٹھتا ہوں الحمدللہ, چائے چونکہ میں اپنے ہاتھ کی پیتا ہوں اس لیے میں خود بناتا ہوں, بیگم کو نہیں کہتا, اور ناشتہ بھی جو ہے نا اپنی مرضی کا مجھے چاہیے ہوتا ہے, وہ بھی میں خود بناتا ہوں, اور اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ بیگم کو کھلا دیتا ہوں تو اس سے وہ بھی شکریہ ادا کر دیتی ہے. تو یہ اپنی ذلت چھپانا چاہ رہا ہے نا. اور اللہ کا فضل ہے جب میں آفس سے گھر آتا ہوں تو چائے تو میں نے تجھے بتایا تھا اپنے ہاتھ کی پیتا ہوں, تو میں چائے خود بناتا ہوں, اور پھر جب بنا ہی رہا ہوتا ہوں تو 1 کپ اس میں زیادہ بیگم کو بھی پلا دیتا ہوں. اس کے بعد جو رات کا کھانا ہے وہ میں اس لیے بناتا ہوں کہ برتن بھی وہ میرے ساتھ دھوتی ہے, کیونکہ لہذا مجھے فرض بنتا ہے کہ جب وہ برتن میرے ساتھ دھو رہی ہے مل کے, تو کم از کم کھانا میں خود بنا لوں. اور جب اتنے سارے کام میں اپنے ہاتھ سے کر لیتا ہوں تو پھر میں سوچتا ہوں کہ کپڑے بھی دھو لو یار, کیا جا رہا ہے, انسانیت کی خدمت کا ثواب ملا, اللہ کا شکر بڑی اچھی زندگی گزر رہی ہے. تو سنا کیسی گزر رہی ہے؟ اس نے کہا میری بھی کتے جیسی گزر رہی ہے, لیکن مجھے ایسے بتانا نہیں آتا جیسے تو بتا رہا ہے. یہ لطیفہ ہمیں سنایا حضرت فیروز میمن صاحب دامت برکاتہم, ان کی خانقاہ میں گئے ہوں. اس نے کہا گزر میری بھی کتوں کی طرح رہی ہے جیسے تیری گزر رہی ہے, لیکن مجھے ایسے بتانا نہیں آتا جیسے تو بتا رہا ہے. تو بتانا تجھے بڑا ٹائٹ طریقے سے آتا ہے. تو اب آپ بتاؤ, آپ نے بیگم سے بولا بیگم سارے کام میں کر رہا ہوں, تم یہ دسترخوان اٹھا لو, کہتی او مائی ہسبینڈ. ایک دن آپ کو غصہ آئے گا, خدا کے لیے مجھے ہسبینڈ کے علاوہ کچھ اور بول دے, یہ ہسبینڈ کہہ کے میری توہین نہ کیا کر. یہ رسپیکٹ کی مجھے بالکل بھی ضرورت, تو مجھے وسیم کہہ دے, مجھے غفار بھائی کہہ دے, کچھ بھی کہہ دے, خدا کا واسطہ یہ ہسبینڈ کے تکلف کی بالکل بھی ضرورت, یہ تکلف نہ کیا کر. تو ایسے احسان جتلا رہی ہے جیسے تو مجھے اپنا ہسبینڈ تو مجھے اپنا ہسبینڈ مانتی ہے. تو اس طرح میرے بھائی یہ گاڈ کا جو تصور جو ہم لوگوں نے بنا لیا ہے, صرف بات بات پہ خدا کی قسم, اللہ کی قسم, اللہ کا واسطہ, اللہ کے نام پہ, یہی چل رہا ہے. اور چند رسومات رہ گئی ہیں, بقرعید پہ ایک جانور کاٹ لیتے ہیں کیونکہ میں پھوڑنا پھاڑنے کا موقع بھی مل جاتا ہے. میں کیا خیال ہے, حج ہو جاتا ہے, تھوڑا سا تفریح بھی ہو جاتی ہے اس میں, عمرہ ہو جاتا ہے, تھوڑی سی تفریح بھی ہو جاتی ہے اس میں, اور اللہ بھلا کرے آپ کا عید میں ہم منا لیتے ہیں, مسلمان ہیں کیونکہ بہرحال عید کا اپنا انجوائے کرتے ہیں اس کو. رمضان کے روزے سردیوں میں رکھ لیتے ہیں, تھوڑا سا ڈاکٹر بھی کہتے ہیں رکھ لو, گرمیوں میں اب لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں, ہمارے پاس تو کیس آ رہے ہوتے ہیں یار آج میں نے روزے کی نیت نہیں کی, دیکھنا کہ گرمی زیادہ ہے تو نہیں رکھوں گا, اگر نہیں ہوئی تو پھر نیت کر لوں گا. اس طرح کے سیٹ اپ چل پڑا ہے.
تو اللہ میاں کو ایسے خدا ماننے کی ضرورت بولو نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے.